Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, my dear students. आप सब कैसे हैं? रोजा अच्छा जा रहा है सबका? कुछ ने कंप्लीट, कुछ शुरू कर रहे हैं, कुछ ने कंप्लीट कर लिया। चले अल्लाह सुब्हान ताला सबके रोजे कबूल फरमाए और हमारी नीयतें अपने लिए खालिस रखे, आमीन। ये मेन चीज है। आपको फीवर हो गया है, चलें अल्लाह ताला आपको सेहत आफियत अता फरमाए। अल्लाह सब बीमारों को सेहत आफियत अता फरमाए और हर बुरी बीमारी से महफूज रखे। और आप देखें बीमारी जो है ना, एक तो अल्लाह की तरफ से टेस्ट होता है, दूसरा ये कि एक अच्छी बात जो बीमार होने में होती है वो ये कि बीमार की दुआएं कबूल होती हैं। तो आप अल्लाह ताला से खूब दुआएं मांगे जो भी बीमार हैं, क्योंकि बीमारों की दुआएं कबूल होती हैं और हमें भी दुआओं में याद रखें, ठीक है। चलें अब हम इंशाल्लाह दुआ के बाद अपनी दुआ की सेशन स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा हदि क़ल्बी वसद्दिद लिसानी वस्लुल सख़ीमत क़ल्बी, आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह ताला कल से हम लोग अपना सेशन जो है वो 15 मिनट पहले शुरू करेंगे, जो कि ऑप्शनल है, खास तौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए जो माइक लेना चाहते हैं और दुआ पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि अब हमारी दुआएं ज़्यादा हो गई हैं तो क्लास का टाइम तो शॉर्ट होता है, लेकिन इंशाल्लाह सिस्टर सबीन जो हैं वो 6:45 से 7 o'clock तक जो भी स्टूडेंट्स रीड करना चाहेंगे दुआओं को, क्लास में जो हम दुआएं कर चुके हैं वो आप सबके से दुआएं सुना करेंगी और जहाँ पे ज़रूरत होगी आपकी करेक्शन भी करेंगी, ठीक है। चलिए नियत अल्लाह के लिए खालिस करते हैं। अल्लाहुम्मा जल अमली कुल्लहु सालिहा वजअलहु लिवजहिका खालिसा वला तजअल लि अहदिन फीहि शैआ। ऐ अल्लाह आप मेरे सारे अमल को साले बना दें और उसे अपने चेहरे के लिए खालिस कर लें और इसमें किसी एक के लिए भी कोई हिस्सा न रखें, आमीन। इंशाल्लाह आज आपकी दुआ डायरी का जो प्रोजेक्ट है वो भी मैं इंशाल्लाह एक दफा दुआ हम सीख लें, उसके बाद मैं आपके प्रोजेक्ट्स आपको दिखाऊंगी कि कितना प्यारा काम सब स्टूडेंट्स ने किया है, माशाल्लाह। चले हमारी जो ये क्लास है ये कुरान मजीद की आयत पे बेस करती है। व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी क़रीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दआन फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। इसमें इज़ा दआनी के 3 मीनिंग्स हैं। एक ये कि सच्चे दिल से अल्लाह ताला से जो दुआ करता है अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल करते हैं। जो मोहताजी के एहसास से दिल से दुआ करता है, यानी वो अल्लाह ताला के सामने इस तरह से दुआ मांगता है कि या अल्लाह मेरा तेरे सिवा कोई आसरा नहीं, तेरे सिवा मेरा कोई मसलन किसी पे मुझे यकीन नहीं, किसी पे मेरा भरोसा नहीं, या अल्लाह तू ही मेरा रब है, तू ही मेरा खालिक है, तू ही मुझे दे सकता है, मैं तेरी मोहताज हूँ, मैं तेरा मोहताज हूँ। तो जो इंसान ऐसे डेस्परेशन शो करता है और अल्लाह के सामने इस अंदाज से दुआ मांगता है कि जैसे अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं जो उसकी मदद कर सके, ये होता है मोहताजी का एहसास। तो ऐसे इंसान की दुआ अल्लाह ताला कबूल करते हैं। और फिर इस बात का यकीन होना कि अल्लाह कबूल करने पर कादिर है, ऐसे इंसान की दुआ कबूल होती। वो खालिस अल्लाह से इस तरह दुआ करता है कि उसका अल्लाह के सिवा किसी और से कोई ताल्लुक, कोई दिली ताल्लुक नहीं होता, यानी दिल से दुआ निकलती और फिर अल्लाह इसी दुआ को हमेशा कबूल फरमाते हैं। तो इजाबत दुआ के 2 मीनिंग्स हैं। एक तो अल्लाह सुब्हाना ताला दुआओं को सुनता है और दूसरा अल्लाह ताला दुआओं को कबूल फरमाते हैं। दुआ को कबूल करना अल्लाह ताला का वादा है सारे ईमान वालों से। कुरान मजीद में सूरह गाफिर में आता है वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरून अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन। और तुम्हारे रब ने फरमाया मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा, यानी पुकार के तो देखें, मांग के तो देखें। बेशक वो लोग जो मेरी इबादत से तकब्बुर करते हैं अनकरीब जलील होकर जहन्नम में दाखिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे
دعا چونکہ شروع میں ادعو نہیں آیا تو اس لیے عبادتی کا ایک مطلب جو ہے وہ دعا بھی لیا گیا، اور اسی طرح اوورآل اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی. تو جو انسان تکبر کرتا ہے اور وہ کہتا ہے مجھے ضرورت نہیں دعائیں مانگنے کی، تو ایسا انسان دنیا میں بھی ہمیشہ اس کے کبھی کام سیدھے نہیں ہوتے اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہوگا. دعا کی اہمیت کے بارے میں آج کی حدیث بہت زبردست ہے کہ اللہ تعالیٰ پریشان حال کی دعا سننے والا ہے. ایک قبیلے کے آدمی سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تھا بلحجیم قبیلہ، ٹھیک ہے. تو وہاں اس قبیلے کا آدمی تھا، تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کن چیزوں کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں جو اکیلا ہے، وہ اللہ کہ جب تم پر کوئی مصیبت آتی ہے اور تم اسے پکارتے ہو تو وہ تم سے تمہاری مصیبت دور کر دیتا ہے. جب تم کسی بیابان یا جنگل میں راستہ بھول جاؤ اور تم اس سے دعا کرو تو وہ تمہیں وہیں پہنچا دیتا ہے. وہ ذات کہ جب تم قحط سالی میں مبتلا ہوتے ہو اور تم اس سے دعا مانگتے ہو تو وہ تم پر پیداوار ظاہر کر دیتا ہے. اب دیکھیں کمپلیٹ ایک جس کو آپ کہتے ہیں کہ سبمٹ اور سرنڈر کرنے والا انسان اپنے رب کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر جگہ مدد کرتے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ 3 چیزیں آئی ہیں نا، اور 3 باتیں کون سی ہیں؟ 3 باتوں پہ خاص طور پہ توجہ دیں. نمبر 1 کہ جب تم پر کوئی مصیبت آتی ہے اور تم اسے پکارتے ہو تو اللہ تمہاری مصیبت دور کر دیتا ہے. کوئی بھی پریشانی مشکل جیسے کرونا کی مصیبت آئی ہوئی ہے، یا اور ایک دم جاب چلی گئی، کوئی بیمار ہو گیا، تکلیف میں چلے گئے، اب یہ مصیبت آ گئی نا ایک دم سے، اور جب آپ اس مصیبت میں اللہ کو پکاریں گے تو اللہ مصیبت دور کر دیتا ہے. پھر جب تم کسی بیابان یا جنگل میں راستہ بھول جاؤ اور تم اس سے دعا کرو تو تمہیں وہیں واپس پہنچا دے گا. یعنی آپ کہیں بھی ڈائریکشن بھول جاتے ہیں، گم جاتے ہیں، تو کیا پھر اللہ سے دعا مانگے. یعنی یہ نہیں اب اس کو تنگ کر، اس کو آپ اللہ سے یا اللہ میں راستہ بھٹک گئی ہوں مجھے راستہ دکھا دے. آپ دیکھیں یہ دونوں میننگ میں ہو سکتا ہے. ایک تو یہ کہ انسان زندگی میں اگر لاسٹ ہو جائے، اسے سمجھ نہ آئے، تب بھی اللہ سے دعا کرے استخارہ کر کے اور ویسے نفل پڑھ کے، اور دوسرا یہ کہ ویسے بھی یہ ڈائریکشن گم جائے. اور تیسرا وہ ذات کہ جب تم قحط سالی میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ آپ دیکھیں فائنینشیل کرائسس، اور تم اس سے دعا کرتے ہو تو تم پر پیداوار ظاہر کرے. ہماری زندگی میں نا یہ 3 ہی چیزیں ہیں. نمبر 1 ہماری زندگی میں کوئی نہ کوئی پریشانی آتی رہتی. دوسرا ہم کبھی لاسٹ ہوتے ہیں لائف میں، سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کیا کریں. اور تیسرا فائنینشیل اپس اینڈ ڈاؤنس. تو ان تینوں حالات میں جو زندگی کے ہیں ہمیں کس کو پکارنا ہے؟ کس کو پکارنا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو. اللہ پہ توکل بھروسہ کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ مصیبت دور کر دیتے ہیں، ڈائریکشن ہمیں بتائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رزق کے دروازے کھولیں گے انشاءاللہ. آج سے ہم انشاءاللہ دعا کی قبولیت اور جواب دینے کے درجے جو ہیں اس کے بارے میں پڑھیں گے. یہ بھی دعا کا بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے، کیونکہ اس سے انسان اکثر مایوس ہو جاتا ہے نا، کہ اس سے یہ حکمت ہی نہیں سمجھ آتی کہ اللہ تعالیٰ دعائیں کیسے قبول کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص اللہ سے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، خواہ دنیا میں ہی اسے وہ چیز عطا کر دی جائے، یا اسے اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ بنا دیا جائے، یا پھر اس دعا کے بقدر اس کے گناہوں کا کفارہ ادا ہو جائے، بشرطے اس کی دعا کسی گناہ یا قطع رحمی کے لیے نہ ہو اور وہ جلدی نہ کرے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے کیا مراد ہے، یعنی عاجلہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہے کہ میں نے اللہ سے دعا کی لیکن اس نے قبول نہ کی. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں پہلے بھی ہم نے بات کی ہے. یہاں پر دعا کی قبولیت کی 3 صورتیں بتائی گئی ہیں. نمبر 1 کیا ہے؟ دعا ضرور قبول ہوتی ہے. ایک کیا ہوتا ہے دنیا میں اسے وہ چیز عطا کر دی جاتی، جیسے آپ نے دعا مانگی یا اللہ مجھے گاڑی مل جائے تو آپ کو گاڑی مل گئی. دوسرا گاڑی نہیں ملتی،
اسے اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ بنا دیا جاتا ہے، یعنی نیکیوں کی صورت میں آخرت میں جمع ہو جاتا ہے۔ پھر تیسرا، پھر اس دعا کے بقدر اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، یعنی ہم پر کوئی مصیبت مشکل آنے والی ہوتی ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے، پھر ہم نے اتنی زبردست اللہ سے دعا مانگی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے اس گناہ کو معاف کر دیتے ہیں اور ہم سے وہ مصیبت ہٹ جاتی ہے، مگر وہ جو دعا مانگی ہوتی وہ نہیں قبول ہوتی، لیکن مصیبت اس کی وجہ سے ٹل جاتی ہے کیونکہ یہ گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ تو پہلا پوائنٹ اس میں ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ مانگی ہوئی چیز ہی عطا کر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواہ دنیا میں ہی اسے وہ چیز عطا کر دی جائے، یعنی وہ جیسے دعا مانگتا ہے ویسی اسے عطا کر دی جاتی ہے۔ جیسے مثلا ابراہیم علیہ السلام نے نیک بیٹا مانگا تو کیا ہوا؟ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، اللہ تعالیٰ نے ان کو فوراً ہی بیٹا عطا کر دی۔ اسی طرح آپ دیکھیں زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام عطا کر دیے۔ تو بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ جیسی دعا مانگتے ہیں ویسے ہی قبول ہو جاتی، تو اس لیے دعا مانگنے سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا۔ انشاءاللہ ان پوائنٹس کو کنٹینیو رکھیں گے کل سے۔ اب ہم اپنی آج کی دعا کی طرف چلتے ہیں، اور ہماری آج کی دعا ہے نمبر 11 الحمدللہ، اور بہت امپورٹنٹ دعا ہے یہ بھی۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک۔ اے اللہ، بے شک میں تیری پناہ مانگتا ہوں تیری عطا کردہ نعمتوں کے زوال سے، تیری عطا کردہ عافیت کے بدل جانے سے، تیری سزا کے اچانک وارد ہو جانے سے، اور تیری ہر قسم کی ناراضگی سے۔ یہ نا بڑی ہی زبردست دعا ہے کیونکہ اس میں ساری امپورٹنٹ باتیں جو ہیں نا وہ کور کر لی گئی۔ ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھیں، او اللہ verily I seek refuge in you from the decline of your blessings, the change of our state of well-being, the sudden onset of your punishment, and from all that displeases you۔ 4 چیزیں ہیں جن سے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے، اور پھر یہ حدیث کا ریفرنس ہے، صحیح مسلم میں آئی ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک یہ تھی، یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگا کرتے تھے اس میں سے یہ ایک دعا تھی۔ اس دعا کا ہائی لائٹ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے نعمتوں کے ختم ہونے اور عافیت کے بدل جانے سے حفاظت کی دعا ہے، کیونکہ باقی چیزیں اسی کے اندر آ جاتی ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھیں پہلی چیز جو آئی وہ کیا ہے کہ من زوال نعمتی کا، زوال کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک چیز کا ختم ہو جانا نا۔ تو مثلا آپ دیکھیں کہ آپ مختلف نعمتوں کے بارے میں سوچیں، کون کون سی نعمتیں آپ مجھے بتائیے، کوئی 3 نعمتیں بتائیں، سب 3 نعمتیں لکھیں فوراً جو آپ کے ذہن میں آ رہی۔ اولاد، آنکھیں، گھر، مال، پیرنٹس، اچھی صحت، رزق، سپاؤز، مسلم ہونا، مختلف اعضاء ہونا، ٹانگیں، ہاتھ، پاؤں، شاباش، بالکل مسلم ہونا، ہیلتھ، آئیز، قرآن، ایمان، رزق، ہیلتھ، اچھے دوست، پیرنٹس، ٹھیک ہے، ہدایت، ایگزیکٹلی۔ اب آپ دیکھیں یہ کیا ہے، یہ ساری نعمتیں ہیں نا۔ تو جب ہم کہتے ہیں نا من زوال نعمتی کا، تو یا اللہ جس طرح جو بھی تو نے مجھے نعمتیں دی ہیں یہ ختم نہ ہو۔ آپ امیجن کریں، جیسے آج ہم نے کل ہی میں اسٹوڈنٹس کو ہوم ورک دیا تھا کہ 3 نعمتیں لکھیں، اور پھر ساتھ یہ ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ اگر یہ 3 نعمتیں میرے پاس نہ ہوئی تو کیا ہوگا، پھر شکر گزاری زیادہ آئے گی۔ ہر روز نا 3 نعمتیں لکھیں، 3، صرف 3، اور پھر آپ سوچیں کہ اگر یہ 3 نعمتیں نہیں ہوں گی تو کیا ہوگا۔ پھر ہمارے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب ایک چیز چلی جاتی ہے نا پھر ہمارے اندر اس کے لیے زیادہ شکر گزاری آتی ہے۔ تو لہٰذا جب ہم یہ کہتے ہیں زوال نعمتی کا تو تھوڑا سا اس کو محسوس بھی کریں کہ جتنی بھی نعمتیں ہیں یا اللہ یہ ختم نہ ہو، ان کو زوال نہ ہو۔
پھر وتحول عافیتک، اور تیری عطا کردہ عافیت کے بدل جانے سے۔ عافیت کیا ہوتی ہے؟ کہ انسان جو ایک اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مختلف فتنوں سے محفوظ رکھا ہوا ہے، وہ کہیں بدل نہ جائے۔ آپ دیکھیں کہ عافیت کا کیا مطلب ہے کہ ہم گھر میں سکون میں ہیں۔ عافیت کا کیا مطلب ہے کہ ہمارے بچے اور ہماری فیملی جو ہر طرح کی مصیبتوں پریشانیوں سے دور ہے۔ عافیت کا کیا مطلب ہے کہ میں صحت کی حالت میں ہوں۔ عافیت کا کیا مطلب ہے کہ میرا ایمان اور تقوی مضبوط ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ عافیت کیا ہوتی ہے؟ کہ ہماری دینی، دنیاوی اور جو اخروی زندگی ہے نا، اس میں جو جو ضروری چیزیں ہیں وہ اللہ کی حفاظت میں ہو، تو یہ عافیت ہے۔ اور آپ دیکھیں اس کو آپ اس طرح بھی سمجھیں کہ ان سارے کاموں کی توفیق ہمیں کون دیتا ہے نا؟ اللہ دیتا ہے نا۔ یعنی نماز پڑھنے کی توفیق کون دیتا ہے؟ نیک کام کرنے کی توفیق کون دیتا ہے؟ ہمیں اولاد کون دیتا ہے؟ ہمیں شوہروں کو بیویاں کون دیتا ہے؟ مال کون دیتا ہے؟ رزق کون کشادہ کرتا ہے؟ آسانیاں کون کرتا ہے؟ تو یہ جب ایسے سوچتے ہیں نا تو پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی کتنی ساری رحمتیں ہم پر۔ اور پھر کیا ہے کہ یا اللہ یہ نہ بدلے، یعنی اسی طرح رہے سب، ہم تیری عافیت اور تیری حفاظت میں رہیں۔ پھر اسی طرح کچھ دعائیں بھی آتی ہیں جن میں خاص طور پہ عافیت کا لفظ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق سب سے بہترین دعا عافیت کی دعا ہے، تو اس دعا کو بھی آپ مانگ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جیسے جو دوسری دعائیں ہیں، اللہم عافنی فی بدنی، صبح و شام ہم پڑھتے ہیں، وہ بھی آپ مانگ سکتے ہیں۔ پھر وفجاءت نقمتک، تیری سزا کے اچانک وارد ہو جانے سے۔ وہ جو ہم نے ایک دعا پڑھی تھی نا، درکش شقائی، یہ بھی نا اسی طرح کا ایکسپریشن ہے کہ اچانک آزمائش آ جائے، اچانک مصیبت آ جائے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ابھی تو یہ ہوتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی رحمت ہے، ہم گناہ کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیتا ہے توبہ کرنے کا، اور ہم استغفار کر لیتے، پلٹ آتے۔ لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ایک دم سے انسان کوئی گناہ کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، ساتھ اس کی پکڑ ہو جاتی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ہمیں استغفار کرنے کا، اپنی طرف رجوع کرنے کا موقع دے، یعنی فوراً پکڑ نہ ہو جائے جو حقوق اللہ اور حقوق العباد میں ہم کمی کریں۔ پھر اس کے بعد وہ جمیع سخطک، اور تیری ہر قسم کی ناراضگی سے۔ ایک دعا ہم الگ سے بھی مانگتے نا، اللہم انی اعوذ بک برضاک من سخطک، یا اللہ ہم تیری رضا چاہتے ہیں اور تیری ناراضگی نہیں چاہتے۔ آپ دیکھیں کہ اگر اللہ ہم سے ناراض ہو گیا تو ہم کہاں جائیں گے نا، پھر تو سروائیول ہی مشکل ہے۔ یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ بس دنیا انجوائے کرو اور قبر کے بعد آنورڈز کچھ بھی نہیں تمہاری زندگی۔ اگر اللہ ہم سے ناراض ہو گیا، ایون دنیا بھی تنگ اور ٹائٹ ہو جائے گی اگر اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گیا۔ تو لہٰذا ہر وقت اپنے رب سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کاموں کی توفیق دے جو اس کو راضی کرنے والے اور اس کو خوش کرنے والے ہوں۔ چلیں اس دعا کو، بہت پیاری اور کمپلیٹ ایک دعا ہے الحمدللہ، چلیں مانگتے ہیں دوبارہ۔ اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتی ہوں یا مانگتا ہوں، من زوال نعمتک، تیری عطا کردہ نعمتوں کے زوال سے، وتحول عافیتک، اور تیری عطا کردہ عافیت کے بدل جانے سے، وفجاءت نقمتک، تیری سزا کے اچانک وارد ہو جانے سے، وجمیع سخطک، اور تیری ہر قسم کی ناراضگی سے۔ اس کو ورڈ ٹو ورڈ دیکھیں، ٹرانسلیشن کسی نے ریکویسٹ کی تھی کہ اگر ورڈ ٹو ورڈ بھی بتا دیا کروں۔ اللہم، اے اللہ، انی بے شک میں،
اعوذ بکا میں تیری پناہ مانگتی ہوں یا مانگتا ہوں، من سے زوالی ختم ہونے کے، نعمتی کا تیری نعمتوں، نعمت نعمتیں، اور کا تیری یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، و اور تحولی، تحولی ایک ہی لفظ ہے یعنی بدل جانے سے، عافیتی کا تیری عافیت کے، و اور فجاعتک اچانک وارد ہونا، نکمتک تیری سزا، نکمتی سزا کا تیری، و اور جمیعی جمع ہونا، سختی کا ناراضگی کا تیری۔ تو یا اللہ ان سب چیزوں سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اب دیکھیے جب ہم ان سے مانگ رہے ہیں نا تو ہم اس کو اپوزٹ اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں نا، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو اپوزٹ عطا فرمائے۔ چلیں الحمدللہ، اب ایسے کرتے ہیں، ابھی ہاتھ نیچے کر لیں سارے، چلیں میں خود ہی کر دیتی ہوں۔ ابھی میں نے آپ کو دعا پروجیکٹس دکھانے ہیں آپ کے، اور دعا پروجیکٹس کے بعد اگر ٹائم ہوگا نا تو انشاءاللہ پھر میں آپ کو چانس دوں گی، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بھی تو ضروری ہے دکھانے۔ عافیہ جو ہے نا، ایزی ورڈز میں اگر آپ کہیں تو آپ دیکھیں کہ عافیہ کا مطلب ہوتا ہے پروٹیکشن۔ اللہ تعالیٰ کی حفاظت، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح عافیت جو ہے وہ یعنی ایسی حفاظت ہوتی ہے جو دین دنیا آخرت تینوں چیزوں میں ہوتی ہے۔ ویسے تو ہم کہتے ہیں نا اللہ کے حوالے، اللہ کی حفاظت، تو ہم ایک چیز کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم عافیت کی دعا کرتے ہیں نا تو اس میں دین دنیا آخرت تینوں کی عافیت آ جاتی، اور ایک جیسے مکمل پروٹیکشن پلان آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، عافیت کو۔ چلیں یہ دیکھیے افشا روحی محمد کا ماشاءاللہ یہ ان کی دعا ڈائری ہے، انہوں نے یہ ان کا فرنٹ پیج ہے، اے ہمارے رب، اور دیکھیں انہوں نے کتنے پیارے طریقے سے ساری دعائیں جو ابھی تک ہم نے، انہوں نے 4 دعائیں بھیجی تھی، وہ ساری انہوں نے رومن میں بھی ساتھ لکھی اور ان کا انگلش ٹرانسلیشن بھی لکھا۔ ویری گڈ افشا، بارک اللہ فیکی۔ پھر اس کے بعد یہ ہماری اسٹوڈنٹس ہیں، ہنا اقبال، انہوں نے بھی دعا لکھی ہے بہت پیارے طریقے سے، فرخندہ زاہد نے لکھی ہے، اور یہ پتہ نہیں کیکرز رشید یہی ای میل پہ نام تھا، انہوں نے بھی کارڈ پہ ماشاءاللہ بہت ڈیکوریٹو طریقے سے دعا لکھ کے بھیجی ہے۔ اور یہ جیسے اب دیکھیں انہوں نے نا دعا کے ساتھ ساتھ ڈرائنگ بھی کی ہے، یہ جو فرخندہ ہے گلوب بنایا ہے شاید، اور یہ پتہ نہیں وہ سمجھ نہیں آیا گلوب کا، دنیا کو شاید انہوں نے ظاہر کیا گلوب کے ساتھ، لیکن ویری گڈ۔ پھر اس کے بعد افشا ٹیکسس سے ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ اپنی دعا ڈائری اسی طرح بنائی ہوئی رمضان دعاز بک کے نام سے۔ اب دیکھیں یہ بھی ساتھ ساتھ ساری دعائیں ماشاءاللہ انہوں نے لکھی ہیں، اور ساتھ ساتھ کلر بھی کیے ہوئے ہیں، تاکہ ماشاءاللہ اچھی کوشش ہے آپ کی۔ پھر اس کے بعد امبرین عزیز ماشاءاللہ انہوں نے کافی ڈیٹیل میں اپنی دعاؤں کو لکھا ہے، بہت پیارے نوٹس ہیں امبرین آپ کے ماشاءاللہ۔ اب دیکھیں امبرین نے عربی بھی لکھی، اس کا لفظی ترجمہ بھی لکھا، پھر ساتھ ساتھ اس کی وضاحت بھی لکھی، اور پھر یہ دعا رات کو کرنی چاہیے، حدیث بھی ساتھ لکھی ہے، ماشاءاللہ بہت محنت سے انہوں نے اپنی دعا بک بنائی ہے۔ ایسی جو دعا بک ہوتی ہے نا اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے تیاری کر لی کہ آئندہ آپ نے اس دعا کسی کو پڑھانا ہے انشاءاللہ۔ پھر یہ بھی امبرین کی ہی ڈائری کے ماشاءاللہ اور پیجز ہیں، باقی جو انہوں نے اپنی ساری دعائیں ماشاءاللہ بہت اچھے سے ساری لکھی، ویری ڈیٹیل۔ پھر روزینہ نوید انہوں نے بھی ماشاءاللہ آپ دیکھیں یہ کافی کلرفل طریقے سے اپنی ڈائری کو سجایا ہوا ہے۔ نیر صغیر نے بھی الحمدللہ سٹارز بنا کے بڑے پھول شل لگائے ہیں، الحمدللہ بارک اللہ فیکم۔ پھر نیدا خان انہوں نے بھی اپنی ڈائری کو کارڈ پہ بنایا ہوا ہے، شاید جو یوز اچھا کیا ہے، کارڈ کو یوز کر لیا، البم لگ رہی ہے یہ پیجز سے، چلیں الحمدللہ نیدا گڈ جاب۔ پھر روبی عامر انہوں نے دیکھے انڈیکس کارڈ پہ اسی طرح
دعائیں لکھی ہوئی ہیں. اب جیسے یہ کتنا اچھا کارڈ ہے نا کہ تہجد کے وقت ہمارے سامنے ہوگا تو ہمیں صاف پتہ لگ جائے گا کتنی دفعہ ہم نے اللہ اکبر کہنا ہے, کتنی دفعہ الحمدللہ سبحان اللہ و بحمدہ کہنا ہے. یہ بہت ہی اچھا طریقہ ہے ماشاءاللہ. بارک اللہ فیکی روبی, گڈ جاب. پھر فریحہ ناصر نے ماشاءاللہ, انہوں نے بھی آپ دیکھیں کہ بہت زبردست ان کا بھی طریقہ مجھے لگا کہ یہ دعا کرنے کا کتنا اچھا طریقہ ہے. سبمٹ, بلیو, ریلائی, ریٹرن, فیس اینمی, پھر یور آنر, کتنے اچھے پوائنٹس ہیں نا, اور کتنے ایک دم سے جیسے کی ورڈز آپ کو سمجھ آ جاتے ہیں. اور پھر اسی طرح ہر دعا میں نا انہوں نے 7 کی ورڈز لکھے جو مجھے بہت ہی اچھا ان کا طریقہ لگا ہے ماشاءاللہ. اور انہوں نے جیسے یہ دعا ڈائری ان کے اندر اس کے یہ پیجز ہیں. پھر گلناز سرور ماشاءاللہ آپ نے بھی بہت پیارا اور بڑا نیٹ آپ کا کام ہے. گلناز کی یہ ڈائری ہے, پھر اس کے اندر انہوں نے سارے اپنے پیجز پہ آپ دیکھیں یہ بھی بڑا اچھا طریقہ ہے کہ 7 لفظی ترجمہ بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے. یعنی اللہم انی اعوذ بک تو نیچے ہی ہے اے اللہ بے شک میں تیری پناہ مانگتی ہوں لکھا ہوا ہے. تو یہ بھی بہت اچھا سٹائل ہے. پھر اس کے بعد یہ بھی گلناز کی ڈائری کے اور پیجز ہیں ماشاءاللہ. گلناز سے ساری دعائیں لکھ کے ہمیں بھیجی ہیں, یہ بھی انہی کیا ہے. پھر ہدا عاطف انہوں نے بھی یہ دونوں دعائیں لکھی ہیں. پھر ہنا اقبال نے یہ بڑے پیارے فلاورز بنا کے بیچ میں دعا لکھی ہے. پھر جاسمین عبدالرشید انہوں نے بھی یہ دعا ماشاءاللہ لکھی ہے اپنی کارڈ پہ, ایسے لگتا ہے لکھی ہے فولڈنگ کر کے. پھر کلثوم عثمان نے یہ دعائیں جو ہیں اپنی ماشاءاللہ بڑے ہارٹس وغیرہ ڈیکوریٹ کیے. کلثوم کا بھی یہ طریقہ مجھے اچھا لگا کہ یہاں پہ بس تہجد کے وقت یہ سامنے پیج رکھا اور ساتھ ہی آپ کو سمجھ آ جائے گی کیا پڑھنا ہے دعاؤں کو. اور پھر آپ دیکھیں حفاظت کی دعا, علماء خطبے میں دعا کرتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے پڑھتے تھے, ساتھ ساتھ ریفرنس بھی لکھے ہیں. بہت اچھا. یہ بھی کلثوم کا کام ہے ماشاءاللہ. تھوڑے نوٹس بھی انہوں نے اپنے شیئر کیے ہیں کہ صبح کے وقت 100 مرتبہ پڑھنا ہے, شیطان سے حفاظت ہوگی. تو یہ اچھی چیز ہے نا, کسی کو سکھانے کے لیے کتنا اچھا لگے گا. پھر یہ ایم زاہد انہوں نے بھیجا اپنا کام, پتہ نہیں ان کا نام کیا ہے. تو آپ میں ہیں موجود اس وقت ایم زاہد جو بھی ہیں, شاید اپنے ہسبینڈ کا ای میل آپ نے یوز کی ہے. چلیں, انہوں نے ماشاءاللہ اسی طرح آپ دیکھیں جس طرح کلاس میں پڑھاتے نا آمنے سامنے لکھی ہوئی ہوتی ہے, اس طرح انہوں نے دعا لکھی ہے. انہوں نے کینڈل بھی بڑی پیاری ڈرا کی ہے. اب دیکھیں نا کتنا اچھا آپ کا ٹائم گزر رہا ہے, دعائیں لکھ رہے ہیں, ڈرائنگ کر رہے ہیں. یہ بھی ایم زاہد نے بھیجی ہیں ماشاءاللہ باقی دعائیں اپنی. یہ بھی انہی کا کام ہے الحمدللہ, اللہ مبارک. بڑی اچھی ڈرائنگ ہے, نیٹ ڈرائنگ ہے ماشاءاللہ. پھر شازیہ تبسم نے بھی اپنی دعائیں اس طرح لکھ کے بھیجی ہیں ہمیں. ان کا بھی یہ طریقہ مجھے بڑا اچھا لگا. یہ دیکھیں بلاکس میں سارے کی ورڈز لکھے ہوئے ہیں. یہ بھی شازیہ تبسم کا ہے ماشاءاللہ, ڈائری اپنی ان کی, اور اس میں دعائیں بھی اور ساتھ ساتھ حدیث کی بھی لکھی ہوئی ہے, ریفرنس بھی لکھا ہوا ہے, اور ساتھ ساتھ جیسے ورڈز کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے یاد رکھنے میں تاکہ آسانی رہے. پھر سمک ظفر نے ماشاءاللہ انہوں نے بھی اپنا کام بھیجا. اب دیکھیں یہ تو سمک نے بڑا ٹچ مارا ہے نا, یہ دیکھیں فلاور ساتھ رکھے, یہ مجھے کیوٹ لگا تھا سمک. اور پھر آپ دیکھیں ہر جگہ فلاورز ہیں ماشاءاللہ. انہوں نے بڑے اچھے بیک گراؤنڈ کے امیجز دیے اور دعا بڑی اٹریکٹیو لگ رہی ہے اس طرح سے. بارک اللہ فیکم. یہ سائمہ فرحان کا کام ہے ماشاءاللہ. انہوں نے بھی بڑی فلاوری وہ ہیں, مگر ٹیکسٹ پڑھا نہیں جا رہا, آپ سے پڑھا جا رہا ہے تو ٹھیک ہے, پڑھنی تو آپ نے ہے, ہم تو خالی دیکھ کے انجوائے کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اللہ مبارک. پھر تنویر میر ماشاءاللہ انہوں نے سمپل لکھی ہیں دعائیں, لیکن یہ کہ الحمدللہ انہوں نے ساری دعاؤں کو اسی پیٹرن پہ لکھا ہے کہ ایک طرف عربی ہے ایک طرف ٹرانسلیشن ہے اس کی. پھر لبنہ ایوب نے بھی ماشاءاللہ اچھی ڈرائنگ کی ہے فلاورز کے ساتھ, اور پھر اوپر دعا لکھی ہے. فقیہہ طارق نے بھی, یہ میرے خیال میں غلط دعا آ گئی, یہ بچوں والی کلاس کی دعا اس میں آ گئی, سوری. ان کو بھی پروجیکٹ دیا تھا ہم نے نا, بچوں کو بھی, بچوں نے بھی بڑا پیارا کام کیا. یہ نادیہ اسرار, آپ نے بھی بہت اچھی ماشاءاللہ دعائیں لکھی. اوپر عربی ہے, نیچے ترجمہ اس کا لکھا ہوا الحمدللہ اپنی دعا ڈائری میں.
یہ دیکھیے یہ بھی نادیہ اسرار کا کام ہے ماشاءاللہ. پھر یاسمین بانو نے بھی بہت پیارے جیسے لگتا ہے نوٹس بورڈ پہ انہوں نے اس کو لگا کے اور پھر انہوں نے سامنے رکھا ہوا ہے تاکہ پڑھتے رہیں اور پھر یاد بھی رہے. بہت ہی اچھا طریقہ ہے ماشاءاللہ. گڈ جاب یاسمین. پھر یہ زینب وحید کا کام ہے. ان کی یہ دعا ڈائری ہے. یہ دعا نمبر 1 انہوں نے دیکھیں ڈائری میں لکھی ہے. 7 حدیث کا ریفرنس ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مانگا کرتے تھے. اور پھر اعمال کے شرط سے پوائنٹس بھی ساتھ ساتھ لکھیں. پھر زینب بہت کریٹیو ہے ماشاءاللہ. پھر انہوں نے نا سلائیڈز بنائی ساری دعاؤں کی. مجھے روز سلائیڈز بھیجتی ہیں بنا کے ماشاءاللہ. کتنی پیاری لگ رہی نا ساری سلائیڈز. تو کچھ ہاتھوں سے انہوں نے لکھی اور باقی انہوں نے پھر اس طرح سلائیڈز بنائی ہیں ماشاءاللہ. یہ بھی زینب کی سلائیڈز ہیں. پھر اس کے بعد ضیاء خان انہوں نے آپ دیکھیں یہ بڑے مزے کا وہ بورڈ کے اوپر شاید لکھی ہیں دعائیں. تو یہ بھی بہت اچھا طریقہ ہے. پھر یہ کہ حدیث کا ریفرنس بھی ساتھ ہے. ڈیٹ بھی لکھی ہوئی ہے. پھر زرینہ سید نے بھی اپنا کام بھیجا. ثنا ساجد نے ماشاءاللہ بہت اچھا نیٹ کام کیا. انہوں نے شاید اسکرین شاٹ لے کے نا تو اس کو ذرا آرگنائز کر دیے. تو لیکن یہ تو بہت ہی پیارا لگ رہا ہے. اللہ اکبر الحمدللہ ماشاءاللہ. بہت ہی پیارا کام ہے ثنا آپ کا. یہ دیکھیں یہ بھی ثنا نے ساری دعائیں جو ہیں ان کو اکٹھا اس طرح سے ایک جگہ کمپائل کر دی. آپ نے خود ٹائپ کیا؟ اچھا ماشاءاللہ ویری گڈ. بہت اچھا. اور آپ کو نا کبھی بھی بھولے گا نہیں. بس یہ کہ کچھ کی ٹائپوز ہیں بیچ میں. شماتت الادا یہ گول والی تا ہونی چاہیے اس میں. لیکن یہ کہ ویری گڈ ایفرٹ ماشاءاللہ. اللہ مبارک. آپ سب نے انجوائے کیا اپنے کلاس فیلوز کا کام؟ تھوڑی موٹیویشن ملی؟ اب آپ بھی کریں گے. سنڈے تک آپ کے پاس ٹائم ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اب جو آپ لوگ مجھے دعائیں بھیجیں گے نا اس سے نیکسٹ والی بھیجیں گے. اب آپ مجھے دعا نمبر 10 آنورڈز بھیجیں گے. اب 1 to 9 کسی نے نہیں بھیجنی. وہ ٹائم گزر گیا اور وہ وقت بھی گزر گیا. اب آپ لوگ انشاءاللہ بھیجیں گے مجھے جو کام وہ ہے دعا نمبر 10 آنورڈز. اور یہ ای میل ایڈریس ہے. اور پلیز اگر آپ لوگ اپنے نا دعا کے اوپر ہی اپنا نام لکھتے ہیں تو بڑی آسانی ہو جائے گی. کیونکہ اب اس میں بڑا ٹائم لگتا ہے. پہلے ہم دعا سیو کرتے ہیں پھر اس کے بعد ای میل سے جا کے نام لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس میں. تو اگر آپ جو دعا بھیجتے ہیں اسی میں اگر اپنا نام لکھ دیں تو بہت ٹائم سیو ہو جائے گا. تو بارک اللہ فیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس. آپ سوچ نہیں سکتے مجھے کتنی خوشی ہوئی ہے آپ لوگوں کا کام دیکھ کے. کیونکہ اس سے نا جیسے ایک تو یہ بھی ہے کہ ماشاءاللہ آپ اپنی ٹیچر کی بات بھی مانتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ آپ سب کو کتنی محبت ہے دعائیں سیکھنے سے. کیونکہ یہ جو کام ہے نا یہ وہی کر سکتا ہے جس سے دعاؤں سے محبت ہوتی, جیسے اللہ سے محبت ہوتی. کیونکہ دعا ہم کس سے مانگ رہے؟ اللہ سے مانگ رہے نا. تو ایک خوبصورت انداز میں اور اچھے انداز میں اس کو پریزنٹ کرنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی کوششیں قبول کرے اور اللہ تعالیٰ یہ ساری دعائیں ہمارے حق میں قبول کرے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ ہم سے راضی اور خوش ہو جائے. آمین. آپ دیکھیں کل رات کو 12 AM تک جتنے بھی لوگوں نے کام بھیجا تھا وہ تو سارا ہم نے دکھایا. لیکن اگر اس کے بعد بھیجا تو پھر انشاءاللہ پھر نیکسٹ ٹائم اس کو ایڈ کر لیں گے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے اب پتہ نہیں, ہو سکتا ہے میں دیکھ لوں گی. ویسے انشاءاللہ ویسے تو ہم نے 2-3 دفعہ میرے ساتھ ایک اور بھی سسٹر انہوں نے مجھے ہیلپ کیا تو 2-3 دفعہ ہم نے سب چیک کیا. آئی ہوپ آپ نے صحیح ای میل پہ بھیجا ہو. چلیے انشاءاللہ اگر مس ہو گیا تو نیکسٹ ویک ایڈ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. چلیے جزاکم اللہ خیرا کثیرا. بارک اللہ فیکم. اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی نئی دعا کے ساتھ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.